बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर इस हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा तारीख में अहमियत रखता है कि ये आज 11 बरस मुकम्मल हो चुके हैं एक ऐसे हादसे को जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया था, हिला कर रख दिया था। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो इंसिडेंट था, जो वाकया था, उसके बाद पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हुई। नेशनल एक्शन प्लान बना और उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत हमने ये फैसला किया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमने किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो वाकया था, जिस तरह से मासूम बच्चों की उसमें जाने गई, जिस तरीके से माँ बाप कर्ब अजियत का शिकार हुए, ये आज भी उन माँ बाप को चैन की नींद सोने नहीं देता। लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी कौम का एक अज़्म सामने आया था जो दहशत गर्दी से निपटने के लिए था, और यही नेशनल एक्शन प्लान की हम बात करते हैं अक्सर, जो कि 2014 में पहले बना, उसके बाद 2021 में इसको रिविजिट किया गया। और खासतौर पर आज जो हमारा सूबा, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ बलूचिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है, क्योंकि वो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हैं, तो उसको भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। एक तो चीज ये। दूसरा, अगर सियासी मामलात की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल घड़ी में दिखाई देती है, और फिर कुछ बयानात, कुछ इंटरव्यूज, कुछ सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, सूबाई हुकूमत, सूबाई क़यादत के बयानात, उनके जलसों में खिताबात, वो अपनी नौयत के एक सियासी दर्जा हरारत की अक्कासी करते हैं। लेकिन ये दर्जा हरारत खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है। दूसरा दर्जा हरारत की बात करें, अगर हम वफाकी सतह पर बात करते हैं या मरकजी क़यादत की बात करते हैं, तो वहां पर कुछ हमें वो कहते हैं कि लेड बैक अप्रोच दिखाई देती है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा नरम खू रवैया पाया जाता है। पीटीआई की क़यादत की अगर हम बात करें, एक कॉन्फ्रेंस में होने जा रही है जी, और 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस उसको करार दिया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर नून लीग शामिल नहीं होगी। अब लेट्स सी कि वहां से क्या नतीजा निकलता है। मुलाकातें भी आज होनी थी, और मुलाकातों के हवाले से कुछ इंदिया फिर से वफाकी वज़रा की जानिब से दिया गया। अतातारर साहब ने इस मुतालिक क्या कहा था, मैं चाहूंगा पहले आप वो देखें। कैद के असूल क्या हैं? सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, एंटी स्टेट गुफ्तगू नहीं होगी, लीगल मामला डिस्कस होंगे, कैदी की वेलबींग डिस्कस होगी। जो मुलाकातें कराई जाती थी वो जेल मैनुअल के मुताबिक थी। जेल मैनुअल की जब खिलाफवर्जी हुई, मुलाकातें बंद होगी। ये खिलाफवर्जी करना छोड़ दें, जेल मैनुअल को एक्सेप्ट कर लें। जेल मैनुअल की खिलाफवर्जी कोई भी करेगा, मुलाकात बंद होगी। दूसरा, जब हम सवाल करते हैं कि पीटीआई आज कहां खड़ी है, तो उस पर तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो तो दावा करते हैं कि जी देखें फिर भी पीटीआई खड़ी है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में क्या कहा तहरीक इंसाफ की बाबत, वो भी जरा देखिए। पीटीआई इस तरह खड़ी है जिस तरह रेत का ढेर आप बना लेना, अब जगह पे खड़ा रहेगा। खड़े होने का भी कोई मतलब होना चाहिए ना। एहतजाज सीएम केपी ने करना है, सीएम केपी कहता है मुझे जुनैद खान ने कहना है, जुनैद खान कहता है कि जी ये इख्तियार अल्लामा साहब को दिया गया, अल्लामा साहब कहते हैं कि जी ये जहीर साहब ने फैसला करना है। चलें जी, अब प्रोग्राम का जरा बाकायदा आगाज कर लेते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत बराए रेलवेज और खजाना, और साथ ही साथ शौकत यूसुफजई साहब आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। वी वेलकम यू सर, और तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी यहां से बैठ के करेंगे। बिलाल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, सबसे पहले 11 बरस आज एक ऐसे वाक़े के दिल अभी भी कांप जाता है उस वाक़े की। अगर हम अंदोनाकी की बात करें, कहां खड़े हैं 2014 से लेके अब हम कमिटमेंट जो है दहशत गर्दी के खिलाफ उसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सती साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए जी, सानिया एपीएस एक ऐसा वाकया है जो ना हम कभी भूल सकते हैं ना कभी भूलना चाहिए। एक बहुत दर्दनाक हमारी मुल्क की तारीख का एक दिन है जी, और मेरे ख्याल से मतलब कि हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते उस दर्द का जो वालिदैन जिस दर्द से उन बच्चों के गुजरे हैं। हमारे ही बच्चे हैं जी, और एक मतलब कि निहायत एक अफसोसनाक और दर्दनाक दिन है। मगर आज जो हमारी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है, उसके हवाले से अगर उस हम सानिया को देखें तो आपको याद है उस टाइम पर एपीएस सानिया के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने सबको उस टाइम पर एतमाद में लिया था एक पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद, और हमारी अफवाज के साथ मिलकर जब वो नेशनल एक्शन प्लान किया गया, उस पे सब ने उसके साथ खड़े हुए, तो उसके नतीजे में रद्दुल फसाद, ज़रबे जैसे ऑपरेशन हुए, कराची में क्लीन अप ऑपरेशन हुआ, और एक सिंगल माइंडेड अप्रोच, यकजहती और इस सिंगल माइंडेडनेस के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ा गया था। उसमें कोई अगर मगर इफ बट कुछ भी नहीं था।
اور وہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں اور ہماری افواج نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، رینجرز، بلکہ کراچی والا تو اس سے پہلے ستمبر 2013 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسی دورانیے میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو رد الفساد اور ضرب عضب ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ دہشت گردی کا ایک خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد ہماری حکومت کے بعد ایک وقت آیا، دہشت گردی پھر سے واپس آئی۔ بہرحال اس ہم تاریخ نہیں جاتے، مگر آج وہ بات اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ آج پھر سے اب دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں میرے خیال سے اس میں آپ کو ان معاملات پہ جب آپ سنگل مائنڈیڈ اپروچ نہیں رکھتے تو یہ چیزیں پھر سے جنم لیتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم اس خطے کے اندر جس طرح کی دشمنیاں ہم جھیل رہے ہیں۔ تو آج ہمیں پھر سے اسی طرح کی سنگل مائنڈیڈ اپروچ کی ضرورت ہے، اس میں وفاقی حکومت ہو، اس میں صوبائی حکومتیں ہوں، اس میں ساری سیاسی جماعتیں ہوں۔ ہمیں اس دن کی طرح کی آج سنگل مائنڈیڈنس چاہیے، کسی اگر مگر کے بغیر، کسی آپ کہیں کہ جھجک کے بغیر، جھجک سے زیادہ مخالفت کے بغیر۔ آج تو باقاعدہ مخالفت ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے جی ہمیں بالکل اس دن کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اس دن کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے، اور اس سے یہ سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں آج پھر سے اسی عزم کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسی طریقے سے پھر سے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ سکیں۔ شوکت بھائی، آپ کے تھاٹس کیا ہیں اس پہ؟ ظاہر ہے کہ کے پی سب سے زیادہ متاثر ہے اور یہ انسیڈنٹ بھی وہیں پہ ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو میں وہاں موجود بھی تھا، اور پورے جو آپریشن ہو رہا تھا وہاں پہ میں موجود رہا کافی دیر تک، کئی گھنٹوں تک۔ آپ کی حکومت تھی اور یہ بہت سارے دوست میرے ساتھ کھڑے تھے، ان کے بچے تھے اندر، اور وہ اسی امید پہ تھے کہ ہمارے بچے ہیں بس سلامت آ جائیں گے۔ لیکن جب شام ہوئی تو بہت سارے بچے جو ہے کوئی ہاسپٹل میں ملا، کوئی کہاں سے اس کی لاش ملی، کوئی کہاں سے ملی، تو یہ تو واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور بہت سارے دوست ہمارے اس میں وہ ہوئے بیچارے، تو مشکل وقت تھا۔ میں نے بہت سارے، کیونکہ اس وقت میں منسٹر بھی تھا تو میں جاتا تھا، فیملیز کے پاس جاتا تھا۔ اطلاعات غالباً آپ کے پاس تھا؟ اطلاعات بھی تھا اور ہیلتھ بھی تھا، دونوں منسٹر میرے پاس تھی۔ تو کافی مشکل وقت تھا وہ، اللہ معاف کرے اور اللہ دوبارہ ایسا وقت نہ لائے، کیونکہ جو مائیں ہوتی تھی وہ جب ان کا رونا دیکھا جاتا تھا، ان کا درد دیکھا جاتا تھا۔ پھر ایک بچہ تھا جس کا علاج شاید پاکستان میں ہو رہا تھا، لیکن وہ والد کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو رہا ہے، احمد اس کا نام تھا۔ تو اس وقت میں منسٹر تھا ہیلتھ، تو میں نے اس کو ریکمینڈ کیا، پھر ہم نے اس کو انگلینڈ بھیجا، اور الحمدللہ وہ ابھی ٹھیک ہو گیا وہ بچہ۔ تو مشکل وقت آتے ہیں قوم کے اوپر، لیکن جیسے میرے بھائی نے کہا، کہانی صاحب نے، کہ ہوا یہ کہ پھر ساری قوم ایک ہو گئی، اور اس دہشت گردی کو ہم نے کافی حد تک ختم کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ آج ہم جو سیاسی طور پہ جو تقسیم ہے نا وہ بڑی شدید ہو گئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں ایز اے نیشن سیاست رہے، اپنی سیاست کرے، اور لیکن یہ کہ انتقام نہ لیں، انتقامی سیاست نہ ہو۔ تو یہاں پر تو وہ سائیکل چل رہا ہے نا، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ والا غلط ہے، سائیکل ہے نا۔ میں دیکھیں غلط ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے۔ غلط اس لیے کہ اس سے ملک کو تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے نا، ہم نے ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج جو جتنے قرضے ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں، دیکھیں نا، آپ نے بہت سارے لوگوں کو چینج کر کے دیکھ لیا نا، ہماری حکومت بھی آئی، ہم سے پہلے بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، آج پھر پی ایم ایل این کی حکومت ہے، لیکن کیا قرضے کم ہوئے ملک کے؟ اس سے ڈبل ہو گئے۔ ہم جا رہے تھے 46,000 ارب کا قرضہ تھا، ہو سکتا ہے ہمارے سے پہلے 26 پھر اس پہ 26,000 تھا نا جب ہم آئے، اور بڑھ گئے 40,000 ارب ہو گئے، آج 76-77,000 ارب ہو گیا۔ لیکن عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، 1 روپے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ عام آدمی تو رول رہا ہے، نہ اس کو روزگار مل رہا ہے، نہ اس کو چیزیں سستی مل رہی ہے، نہ اس کو تحفظ مل رہا ہے، اب نعمان کی صورتحال خراب۔ تو یہ ساری چیزیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ویسے چونکہ خزانہ آپ کا قلمدان بھی ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ معیشت میں بہتری کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ عوام تک اس کے ثمرات یا فوائد یا ان کی پرچیزنگ پاور یا ان تک چیزیں کب تک بہتر ہو کے ان کو ملیں گی، بیکاز دیٹ از دا کوشچن۔ آئی ایم شیور کہ آپ اپنے حلقے میں جاتے ہوں گے تو وہاں پر لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے، ہماری لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ بھی پوچھتے ہیں، تو اس پہ کوئی ہے گورنمنٹ کا سوچ کہ جی وہاں پر بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا آئے؟ دیکھیے ستی صاحب، بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی اس حکومت نے معاشی سطح پر کیا ہے وہ بھی عوام کی خاطر کیا، اور ہماری ذمہ داری ہے، مطلب کہ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ جو بھی حکومت سنبھالتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ تو پچھلے 1.5 سال میں جو معاشی استحکام آیا ہے، جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا،
ہم استحکام سے اگلا مرحلہ ضرور ایک ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. جو ماضی میں ہم بار بار ہماری حکومتوں کے لیے ریاست کے لیے ایز اے ہول قوم کے لیے ایک مشکل رہا ہے، مگر پچھلے 1.5 سال میں جس طرح کی ہم نے معاشی استحکام اچیو کیا ہے، مہنگائی کی شرح 24-25% تھی، وہ 6% پر آئی، 5-6% پر اب آئی بھی ہے. اس کی اگر یہ بڑھتی جس سطح پر تھی پہلے، اور پی ٹی آئی کے دور میں جس طرح ڈیفالٹ کا ایک طرف ہمیں دھکیلا گیا، اگر وہ ہوتا تو آپ تو سوچ نہیں سکتے. مطلب کہ یہ تو پھر چیزوں کی قیمتیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر اشیاء ختم ہو جاتی ہیں. جس طرح سری لنکا میں ہوا، اب دنیا کے فائنینشیل نظام سے آپ منقطع ہو جاتے ہیں. پیٹرول کے لیے آپ 5-10 لیٹر کے لیے 5 دن قطاروں میں گاڑیاں کھڑی رہی تھی. بزرگ 2 دن کوکنگ گیس کے لیے قطاروں میں کھڑے رہے تھے. دوائیوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے. یہ تو وہ پھر وہ حالات تھے جس سے الحمدللہ ہم نے بچایا. مگر اسٹیبلٹی کی ایک جانب بات ہوتی ہے اور دوسری جانب بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ شرح نمو کو ایسے بڑھائیں کہ جاب کریشنز ہوں. تو ستی صاحب یہی جو آپ کی بات ہے، میں یہاں پر آبادی کے بڑھنے کی شرح سے اگلا مرحلہ یہ ہے، استحکام سے اگلا مرحلہ یہ ہے. مگر پہلے ہمیں یہ اچیو کرنا ضروری تھا. دیکھیے نا، جس میں آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام اگری کیا، آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک سگنیفیکینس جو رہی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ کو ایک رقم ملتی ہے، اس کے وہ ایک کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے آپ کے بقیہ لینڈرز کو بھی، وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو بھی کرتا ہے. آپ جب اس پروگرام کے اندر سے گزر کے اس کے اندر اپنے اسٹرکچرل ریفارمز بھی اس میں شامل رکھتے ہیں، جب اس پہ آپ پرفارم کرتے ہیں، یا ہم نے جس طرح اپنا فسکل بیلنس کو ہم نے اس کو مینج کیا، منی بجٹ لائے بغیر. پچھلے سال لوگ کہہ رہے تھے کہ منی بجٹ کے بغیر یہ مالی سال کے اہداف نہیں پورے کریں گے، ہم نے کیے. اس کے بعد تینوں ریٹنگز ایجنسیز نے دنیا کی جو بڑی ہیں، S&P موڈیز فچ، اس نے آپ کی ریٹنگز بھی بڑھائیں. آپ کی پالیسی ریٹ 22% سے 11% پر آ گیا، گزشتہ روز 10.5% پر آ گیا. اس سے ایک استحکام آیا، ایک استحکام کی فضا ہوئی. جو لوگوں میں خوف تھا کاروبار میں، وہ ختم ہو گیا. مگر کیا مشکلات ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں. اب اگلا چیلنج بالکل یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو ماضی میں بھی ہمارے لیے بطور ایک معیشت ایک چیلنج رہا ہے، کہ ہم نے یہاں سے آگے کس طرح ایسی اکنامک گروتھ لے کے آنی ہے. گروتھ ہماری معیشت میں پہلے بھی آئی ہے، مگر جب گروتھ آتی ہے تو اس کے ساتھ روزگار یا اس کے ساتھ ایکسپورٹس نہیں آتی، جس وجہ سے آپ کے زرعی مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے ہیں اور آپ فارن ایکسچینج کرائسس میں جاتے ہیں اور آپ کو آئی ایم ایف جانا پڑتا ہے. اس دفعہ ہمارا فوکس ہی یہ ہے کہ آگے جو گروتھ ہو وہ اس معیار کی ہو جس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بھی بڑھیں، جس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی بڑھے، جس کے ساتھ ساتھ قوت خرید بھی بڑھے. اچھا، اب ذرا آپ یہ بتائیں شوکت بھائی کہ کیا چل رہا ہے اس وقت ود ان دا پارٹی. جب میں کے پی کی سائڈ پہ دیکھتا ہوں اور وہاں پر جو تقاریر دیکھتا ہوں، شفیع جان صاحب کا ذرا گفتگو سنوائیے گا پلیز. ہم اس وقت پشاور میں جلسہ کر چکے ہیں اور کل کوہاٹ میں جلسہ تھا، اور انشاءاللہ اب کچھ دنوں میں ہم نیکسٹ جلسہ اناؤنس کرنے والے ہیں. اور یہ ایک میس موبلائزیشن ہم کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تحریک کی تیاری ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار جو تحریک ہوگی وہ انشاءاللہ حقیقی آزادی کی جو فائنل کال ہوگی، اور اس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے. جی، تو کیا یہ موبلائزیشن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اسپیس نہیں دیں گے اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ احتجاج بھی نہ کریں، یہ اسپیس نہ دینے سے مراد کیا ہے؟ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں نا، جیسے اب اگر میں آج چاہوں کہ جی میری پولیٹیکل پارٹی ہے، میں لاہور کے اندر جلسہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں ہے. جماعت اسلامی کو ہے لیکن مجھے نہیں ہے، تو میں اپنا حق کہاں سے مانگوں؟ کہیں اور جگہ جا کے سیاست کروں؟ کیونکہ ووٹ تو میرا یہیں پہ ہے پاکستان میں. ایک یہ چیز تو ایک دوسرے کو میں نے کہا نا کہ تسلیم نہیں ہو رہا ہے. پھر عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ان کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی بلا وجہ، حالانکہ کوئی اگر آج 10-11 مرتبہ تو ہمارے سی ایم صاحب جا چکے ہیں اڈیالہ، کہتے ہیں جی یہ وہاں پہ اپنے فوکس کیوں نہ کریں. بھائی وہ فوکس کر رہے ہیں لیکن وہ 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے. اگر آپ ملوا دیتے تو یہ 9 دن اس کے ضائع نہ ہوتے. تو اس میں تو بہت بڑا رول تو پھر یہ ہے. لیکن وہ اگر ان چیزوں سے ہٹ کے گورننس پہ ظاہر ہے کہ ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے. گورننس چلتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک دن آ یہاں پر ملے بغیر گورننس نہیں چل سکتی. دیکھیں، ملنا ان کا حق ہے. اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہ ملیں، کیونکہ جس بندے نے اس کو سی ایم بنایا ہے آپ کہیں کہ جی آپ اسے نہ ملیں، اس کو چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا درستگی کے لیے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ہم نے بچایا. سر ابھی نہیں پلیز دیکھیں، ڈیفالٹ کیسے ہو رہا تھا ہمارے دور میں؟ چونکہ ان کے پاس خزانہ ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے نا کہ $16.4 بلین ہمارا ریزرو تھا. اور اس میں آج آپ دیکھیں کہ ان کے پاس $14.4 بلین ان کے ریزرو میں ٹوٹل آج کے دور میں، جس میں $9.2 بلین جو ہے وہ دوست ممالک کے ہیں. یہ کوئی چیز غلط ثابت کر دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. تو جب ہمارے دور میں 16.4 تھے تو وہ کیسے ڈیفالٹ تو تب ہونے جب جو اسحاق ڈار صاحب آئے.
یہ تو مفتاح اسماعیل کی اپنی رپورٹ ہے جو ان کا اپنا وزیر خزانہ تھا, انہوں نے کہا کہ اس میں کئی چیزیں تھیں, ایک تو پیٹرول کے ساتھ جو آپ جاتے جاتے کر کے گئے تھے, لیکن گروتھ ریٹ آپ اور لینڈ مائنس تو خود ہی اس وقت کہا گیا تھا کہ لینڈ مائنس نہیں, لیکن گروتھ ریٹ, خیر میں سے جواب دے لوں گا, گروتھ ریٹ ہمارے دور میں 6% تھا, اب سب کو پتا ہے آج کتنا ہے, 2 سے اوپر ہی نہیں جا رہا ہے. وہ نمبرز فجنگ اس سر وقت بھی دیکھیں, یہی تو مسئلہ ہے نا, انفلیشن ہمارے دور میں 12 تھی, ان کے دور میں 38 پہ پہنچی. اب کرتے کرتے یہ بے شک ہے کہ سنگل ڈیجٹ ہے, لیکن آپ جائیں چاول خریدے, گھی خریدے, آپ کو وہ کوئی چیز آپ کو سستے داموں ملے, مجھے بتائیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں اس پہ جواب لے لوں گا, مجھے اس پہ بتائیں. ٹیکس کی بات آپ نے کی, ابھی دیکھیں آئی ایم ایف نے 40 آئٹمس کے اوپر ٹیکس لگایا. کیوں؟ ان کا جو خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. نہیں لگا نا, کوئی نہیں ٹیکس. اچھا اب مجھے اس کا جواب دے دیں کہ اب یہ جو موبلائزیشن کی بات ہو رہی تھی, شفیع جان صاحب نے جو کہا کہ یہ جلسے ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم حقیقی آزادی کی جو ہمیں کال ملے گی, تو پھر اس طریقے سے جب دعوے کریں گے تو پھر تو نہ ملاقات ہوگی نہ ہی کال ملے گی. دیکھیں احتجاج کرنا ہمارا کہ دیکھیں ایک لینگویج ہوتی ہے جلسوں کی, وہ ایک الگ ہوتی ہے. دیکھیں جو ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھیے ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے. اگر آپ بیرسٹر گور جیسے سلجھے ہوئے آدمی کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, اسد کیسر کے ساتھ بھی بات نہیں کریں گے, جو بالکل پارٹی میں ان لوگوں کی سنی جاتی ہے, کیوں نہیں سنی جاتی ہے؟ سلجھے ہوئے لوگ ہیں اور بات کرنا جانتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ ان سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں. جب ان سے نہیں کریں گے تو پیچھے تو اتنا بڑا پریشر ہے عوام کا, وہ ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ بات کنوے کی جاتی ہے کہ یہ جو جلسوں میں جو بیانات ہیں, موبلائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, للکارا جا رہا ہے, تو یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے عوام کو للکارنے کے لیے, عوام کا لہو گرمانے کے لیے؟ سب پہلے 2 جملے صرف اس پہ کہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی آئی نے کس طرح آئی ایم ایف ڈیفالٹ کی طرف دھکیل رہا تھا. آپ نے خود وہ بات کی کہ پیٹرول اور آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے کنڈیشنز خود توڑی اور کہا کہ کیونکہ ہماری کرسی جا رہی ہے تو اب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی جائے. اس ٹائم پہ ریزروز تقریباً 9 یا 10 ارب ڈالر کے تھے. نہیں سر, وہ کمرشل بینکس کے ملا کے, میں اسٹیٹ بینک آج آپ کے 9.2. شوکت صاحب آپ جواب دیجیے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, ریزروز رکھنے کے لیے آپ کی انفلوز اور آؤٹ فلوز چل رہی ہوتی ہیں. آپ کے انفلوز کا انحصار ہوتا ہے آپ کے ریمیٹنسز پہ, ایکسپورٹس پہ, آپ کی جو لینڈنگ جو آپ نے بورنگ کی ہوتی ہے اس کی قسطیں آ رہی ہوتی ہیں. جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ چلتے ہوئے پروگرام کو اس طرح ٹھکرائیں گے اور آپ نے اس کو خود آپ نے پروگرام توڑا تو اس کے نتیجے میں وہ بقیہ ساری چیزیں کمپرومائز. آئندہ مہینوں کے اندر آپ کے ڈالر رن آؤٹ ہو جانے تھے. آپ نے ایک ایسی صورتحال بنائی کہ یہ جو 10 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے تھے اس ٹائم پر, یہ اگلے 3-4 مہینے اور چونکہ بقیہ ساری چیزیں اس کے ساتھ رک جائیں تھی. اور آپ نے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر ان کو ٹی وی پر دکھایا کہ ہم نے آپ کی شرطیں توڑ دی ہیں. اس کے بعد ہماری جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جس ٹائم کا یہ ذکر کریں مفتاح صاحب فائنانس منسٹر تھے, تو ہم نے انہی کا ہی پروگرام ریوائیو کرنا پڑا تاکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں اور وہ ٹرسٹ پھر سے ری اسٹیبلش کریں فنڈ کے ساتھ. اس وقت بھی جب وہ کوششیں ہو رہی تھی تو انہوں نے چٹھیاں لکھی آئی ایم ایف کو. شوکت ترین اور تیمور جھگڑا صاحب کی آڈیو لیک آپ کے پاس آج بھی ہے. پھر پچھلے سال پھر سے آئی ایم ایف کو ایک چٹھی لکھی گئی. تو دیکھیے یہ آپ نے پوری کوشش کی کہ وہ ڈیفالٹ ہو جائے اور بعد میں اگر وہ رک گیا تو پھر سے کسی طرح سبوٹاج کریں. جو آپ نے دوسری بات کی, دیکھیے بات یہ ستی صاحب, گور خان صاحب, سلمان راجہ صاحب جو مرضی باتیں کر لیں, 8-10 دن ہو گئے, 12 دن ہو گئے شاید, عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. زبان تو وہی ہے نا. یا تو یہ کہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی اور گور خان کی بات جو ہے وہ عمران خان کی ٹویٹ کے اوپر ہے, تو پھر چلیں ان سے بات کرتے ہیں. پہلے تو اپنی چیز کلیئر کریں نا. آپ ایک طرف ان کے ٹویٹ کے اندر سر ان کی ٹویٹ نہیں, اب میں یہ گزارش کر لیجیے. دیکھیے ان کے ٹویٹ کے اندر واضح طور پر وہ اپنی افواج کو, اپنے افواج کے سربراہ کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, اور یہ مستقل سطح پر اس شخص کی طرف سے بھی اور ان کی جماعت کی طرف سے پہلے کی ہمشیرہ انڈین چینلز پہ. اور اس کے علاوہ 8-10 دن پہلے کے اس ٹویٹ کے بعد آپ ہر دن کھولیں پی ٹی آئی کے لوگ ہر دوسرے دن پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے اسی ٹویٹ کے کچھ حصے اٹھا کے روزانہ اچھالتے ہیں. آپ کی بنیادی پالیسی یہ ہے جو ریاست اور افواج کے خلاف آپ کا بیانیہ ہے. تو دیکھیں یا تو پھر ان کی قیادت بیٹھ کے پہلے کلیئر کریں کہ ہاں ہم ان الفاظ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں اور یہی ہماری سوچ ہے. تو پھر ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ نرم اپروچ, ایک چیز مجھے یہ آپ کو یہ ریجیکٹ کرنا پڑے گا یا اون کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے اپنے دیکھیں اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں پھر اون کرنے کے, چونکہ یہ سیاست نہیں ہے, یہ اب ملک کے دفاع کا معاملہ ہے. اور آپ بالکل اگر آپ وہی زبان استعمال کریں گے جو اس ٹویٹ میں ہوئی, جو مودی استعمال کرتا ہے, جو دشمن استعمال کرتے ہیں, اس کو سیاسی لبادے سے آپ جسٹیفائی نہیں کرتے. اور جن لوگوں نے اس ملاقات میں جب یہ 4 نومبر کے بعد سے ملاقات نہیں ہو رہے تھے تو کافی لوگ نون لیگ کی سائڈ سے انوالو ہوئے, پھر وہ ملاقات ہو پائی, اور اس ملاقات کے بعد پھر جو لینگویج یوز کی گئی
تو اس کے لیے وہ ان کے لیے بھی embarrassment ہوئی. دیکھیں میری بات سنیں, جتنا آپ پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے, گورنر راج کی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں, پابندیاں بھی لگا دی, نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا, تو اے سی تو اتارا نہیں تھا نا خان صاحب نے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اے سی اتاروں گا نا, تو اس پہ کتنا واویلا مچ رہا ہے. تو گورنر راج لگا نہیں ہے, لیکن بات تو ہو رہی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے, انہوں نے کیا کہا تھا, ان کی تقاریر اٹھا کے تھے, میرے پاس ابھی موبائل نیچے رہ گیا اور میں آپ کو ابھی سنا دیتا, جو جنرل مشرف کو کہتے تھے اور کارگل کے حوالے سے کہتے تھے میں تحقیقات کراؤں گا. وہ کس کے خلاف تحقیقات تھی؟ تو جی دیکھیں یہ سب, یا تو پھر سب کو آن کریں یا پھر بتائیں کہ جو حالات بنتے ہیں نا اس حالات سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ کب تک ہم بلیم گیم کھیلتے جائیں گے؟ آپ کا اپنا بیانیہ کیا ہے؟ لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں, آپ لوگ وہ کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ایم کیو ایم کر رہی تھی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان پیش کیا گیا, یہ اس طرح کیا گیا, اس وقت ایم کیو ایم کے لیڈرز کی رائے ہوتی تھی. مجھے یہ بتائیے, آپ لوگ ایک جانب افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے ٹویٹ آتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ اون کرتے ہیں, کچھ ڈس اون کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ ٹویٹ آنا, یہ ساری چیزیں. آپ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں؟ نہیں, میں نہیں ہوں. نہیں, تو اگر آپ ایکٹیو ہوتے تو اس ٹویٹ کو آپ ری ٹویٹ کرتے؟ مجھے نہیں پتا, میں تو اب تک دیکھا بھی نہیں ہے کیونکہ میں ہے ہی نہیں, میرے پاس بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے. نہیں دیکھیں, جو ہمارا جنرل سیکرٹری ہے, جو ہمارا چیئرمین ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اس ٹویٹ کا. ٹھیک ہے, جب نہیں پتا ہے تو نہیں پتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حالات بن رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنا بیانیہ تو فیل ہو چکا ہے ان کا نا. صبح شام ہمارے جتنے بھی منسٹر صاحبان آتے ہیں نا, تو وہ کس کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں جی انہوں نے 9 مئی کو یہ کیا, انہوں نے 26 نومبر کو یہ کیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم نے 3 سالوں میں یہ کیا. صرف ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں, جبکہ ڈیفالٹ ہوا نہیں ہے ملک, نہ ہوا تھا, لیکن یہی ایک الفاظ ہے ان کے پاس. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے, کچھ بتائیں, کوئی ریلیف دیا ہے عوام کو. عمران خان کی 12% انفلیشن پہ کتنی چیزیں اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اور اس پہ میں الگ سے بھی ایک شو کروں گا. تو ان کا یہی ہم بات کر چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیکسٹ مسئلہ ہوا ہے, صرف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ود ان دا پارٹی اس وقت کیا چل رہا ہے؟ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی تھی, وہ اب دوبارہ بنی, اس کے اندر سے کئی, علی امین گڈاپور صاحب نکل گئے, علی ظفر صاحب نکل گئے, علی محمد خان نکل گئے. اب جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر 2 لوگوں کو ان کو شامل کیا گیا جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے, اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں شامل کیا گیا. اچھا دیکھیں, یہ جو ہے نا علی امین گڈاپور, آپ پہلے اپنے تو نہیں, بالکل میں آپ کو علی امین گڈاپور, عاطف خان, علی محمد خان ہو گیا, ان کو ہونا چاہیے تھا. شاہ فرمان, یہ پرانے لوگ ہیں, ان کو بالکل کمیٹی میں نے شروع دن سے اس پہ آواز اٹھائی. میں نہیں ہوں خیر, کیونکہ مجھے جہانگیر ترین نے ہٹا دیا تھا, تو بس اس کے بعد پھر مسئلہ ہی نہیں بنا میرا. پھر جہانگیر ترین بھی ہٹ گیا, لیکن جہانگیر ترین ہٹ گیا, لیکن پھر خان صاحب جیل میں تھے, تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کر دوں گا, لیکن 2 دن بعد وہ جیل میں چلے گئے. تو کوئی ایشو نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ بھول گئے, ان کو پتا ہے کہ نہیں, کیوں نہیں پتا ہے, کیوں نہیں پتا ہے. شوکت یوسفزئی نام کے ایک پرانے ہمارے, نہیں دیکھیں, ہمیں بھولے نہ بھولے, ہمیں تو انہوں نے بڑا نام دیا ہے نا. آج ہم ان کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں اتنی شہرت ملی ہے, ان کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت ملی ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ جتنے بھی وہ کریں, اگر آپ نے ملک کو آگے لے جانا ہے, اگر آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں, تو آپ نے تجربے کر لیے, آپ نے تحریک انصاف کو خوب دبایا, جتنے مقدمے کرنے تھے کر لیے, جیلوں میں ڈالنا تھا, لیکن آپ کا ملک آگے نہیں جا رہا ہے. آپ کچھ بھی کہہ دیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا ملک کیسے آگے گیا ہے. کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ان 3-4 سالوں میں, کیا آپ کے کوئی نئے کارخانے لگے ہیں, کیا آپ کی سرمایہ کاری آ گئی ہے. لوگ تو سارے چلے گئے, بھاگ گئے. آپ کی اپنی سرمایہ کاری تو باہر ہے, جو یہاں لے کر آئے تھے بیچارے وہ بھی گئے. چلے بڑے ادارے چلے گئے. میں جواب لے لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ مشکلات ساری کی ساری آپ لوگوں کی طرف سے ان پہ امپوز کی گئی ہیں, ان کا خود بھی اس میں ہاتھ ہے, اور یہ جو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جنرل فیض کو اور گٹھ جوڑ ایک بنانے کی وہ ایک آ رہے اس کے اوپر امپریشن, اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے 2 باتیں. ایک تو سچی صاحب بات یہ کہ یہ کہہ دینا نا کہ یار آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں کہوں جی نواز شریف صاحب کا ٹویٹ, تو اس کو تو چھوڑیں نا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں, آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ نہیں ممکن کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہیں ہمیں اس ٹویٹ کا نہیں پتا, کہیں یہ غلط زبان ہے, کہیں اس ٹویٹر ہینڈل کو ہم بند کرواتے ہیں, یہ عمران, یا تو کہیں آ کے کہ کہیں کہ جی عمران خان کا کوئی جعلی بندہ اکاؤنٹ ہم رپورٹ کر رہے ہیں.
ہم اس کو بند کروانا. پہلے انہوں نے کہا تھا ہمارے شو میں میٹھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹویٹ کس نے کیا. شوکت صاحب تو چلیں اپنی جگہ, میں تو آپ سے گور خان صاحب کی سیکرٹری جنرل جماعت کی, یہ نہیں ہو سکتا. ان کو پتا ہے وہ نہیں کر سکتے, ان کو پتا ہے کہ اس شخص کی زبان ہے, ان کو پتا ہے اس شخص کا یہ ٹویٹ ہے, عمران خان کا یہ ٹویٹ ہے. یہ نہیں کافی کہنا کہ جی ہمیں نہیں پتا کون چلا رہا ہے. آپ یا اس کو اون کریں یا ڈس اون کریں, اور پھر اگر آپ کو نہیں پتا کون چلا رہا ہے تو کیوں اس کے حصے پکڑ کر آپ کا پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل اس کو اچھال رہا ہے. دیکھیے یہ بات میں آپ سے کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ بقیہ ساری باتیں جو ہیں وہ تفصیل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان آج بھی زہر اگل رہا ہے, پہلے بھی اگل رہا تھا, پی ٹی آئی بھی اگل رہی تھی, آج بھی اگل رہی ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اس ٹویٹ کے اندر میں آپ کو 3 باتیں میں آپ کو اس میں سے ابھی بتا دیتا ہوں. افغانستان کے خلاف, جنگ کے خلاف باقاعدہ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے. اچھا. دہشت گردی کے متعلق جو انہوں نے الفاظ ادا کیے, انہوں نے اپنی افواج پر کے متعلق, دہشت گردی کے متعلق وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو بھارت استعمال کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اپنے پی ٹی آئی کے ان ممبران پر, انہوں نے کہا جو این ڈی یو گئے تھے. یہ کون سی زبان ہے آپ مجھے بتائیے, یہ کون سی سیاست ہے؟ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی گلش, اگر آپ کی باتیں صحیح بھی ہوتی تو یہ کہاں سے یہ زبان جسٹیفائڈ ہے؟ اور اس کے اوپر آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اس کو تو چھوڑ دینا, ہماری بات سنیں, ہم تنظیم ہیں, ہم یہ ہیں وہ. نہ, دیکھیے اس بات پر کلیئر ہے, یا تو وہ اس شخص کے آپ کے سامنے ان کے ایک لیڈر کا جس کے لیے باہر روزانہ کہتے ہیں کہ اس کی 190 ملین پاؤنڈ چوری کے باوجود اس کو ہم نے رہا کرانا ہے. اس کی اصل زبان اور سوچ یہ اور مستقل رہی ہے. اس شخص نے آج سی ایم کے پی اس لیے بدلا کہ وہ اس شخص کی خواہش کے مطابق اور خواہش کی شدت سے ریاست سے ٹکر نہیں رہا تھا. اس وقت پر جب ریاست اور خاص طور پہ افواج جنگ بھی جیتی ہیں اسی سال, دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی ہیں, اور سفارتی محاذ پر بھی ہم بہتر جا رہے ہیں. آپ کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, یہ چیز نہیں ہو سکتی, آپ کو یہ بات کلیئر کرنی ہوگی. میں مختصر سے بات کر رہا ہوں. یہ جو خواجہ آصف صاحب جو بیان دے رہے تھے فوج کے خلاف, اور نواز شریف صاحب جو کہتے تھے یہ جو جرنیل ہے, تو یہ اون کرتے ہیں اس کو نہیں, لیکن اگر وہ غلط تھا تو یہ صحیح کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھا نا, تو پھر وہ غدار تو نہیں ہے نا. اگر وہ غدار نہیں ہے تو پھر یہ کیسے غدار ہو گیا؟ نہیں تو آپ وہ سچویشن ایسے دیکھیں, سچویشن میں تو اس کی میں کوئی ٹویٹ میں واللہ میں نے نہیں دیکھا. اگر میں نے دیکھا ہو تو میں آپ کو بتایا تھا, میں نے نہیں دیکھا ہے. صرف یہ ہے کہ بتایا کہ اس طرح, اور ہم نے پوچھا بھی ہے کہ کس نے دیا ہے, کیونکہ عمران خان کے بارے میں تو کیا پتا چلا, کسی کو نہیں پتا ہے. آپ کا اپنا جو جیل کا سپرڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے کہ یہ ٹویٹ کر لے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ملاقات کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی صاحب فار یور ٹائم, اور بلال اظہر کیانی صاحب بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. بھارت ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گیا ہے الحمدللہ, اور آپ کو پتا ہے کہ سڈنی میں یہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے بھارتی میڈیا کس طرز پہ پروپیگنڈا کر رہا تھا, کس طریقے سے پاکستان کا نام لیا جا رہا تھا. جو حملہ آور تھے ان باپ بیٹا ان کو پاکستان سے ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور پورا بھارتی میڈیا اس پہ لگا ہوا تھا. لیکن جو ہی یہ پتا چلا کہ وہ پاکستانی نہیں بھارتی شہری ہیں, تو اب وہاں پر صف ماتم پچ گیا ہے, اب وہاں پر خاموشی پائی جاتی ہے. تو اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. احمد حسن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد, یہ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسی بری ہوئی بھارت کے ساتھ کہ وہ اب ریاستی سطح پر ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں. اور پہلے تو یہ آپ دیکھیں, ہپوکریسی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جب پتا چلا کہ اپنا ہی بندہ ہے تو پھر اب خاموشی. اب میڈیا پہ کوئی ایسا اتنا پرچار نہیں ہو رہا اس چیز کا. جی بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیں ابھی تو پنڈورا باکس اوپن ہوگا. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تو جو چیزیں سامنے آئیں گی, یہ بھارت کا, اسرائیل, افغانستان کا, اور یہ جو ٹیرر ان کا نیکسس ہے اپنی فارن پالیسی کا ٹول بنا کے جس طرح بھارت استعمال کرتا ہے ٹیررزم کو, ابھی تو اٹس جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ. ابھی دیکھے گا چیزیں کیسے کھلیں گی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ دہشت گرد کاروائی ہوئی سڈنی کے اندر, اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ ایک بہت کوآرڈینیٹڈ طریقے سے اسرائیل میں ایک خبر پبلش ہوئی. وہ انڈیا کے جو ایک طرح کا جو ان آفیشلی اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے زی, اس نے اٹھا لیا. پوری دنیا کو پتا ہے زی جو ہے وہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے اس کے انفارمیشن ونگ سے پوچھے بغیر ایک خبر پبلش نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد جو اجت کمار ڈوول کی انڈیا فاؤنڈیشن ہے اس سے پوچھے بغیر کوئی خبر پبلش نہیں ہوتی. عام طور پہ جب فورن کنٹری کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور بہت چیکس ہوتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ آپ کے
ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں. آپ کی انڈیا کی فارن پالیسی انوالو کی خبر دینے سے پہلے کہ کیا خبر کیسے دینی ہے. پھر اس کے بعد آسٹریلیا کے کسی میڈیا نے کہا نہیں کہ وہ پاکستانی ہے یا کیا انڈیا نے کہنا شروع کر دیا, تو ہم بھی حیران تھے کہ یار اتنی جلدی ان کو کیسے پتا چل رہا ہے. اب 24-25 گھنٹوں کے اندر سچویشن کلیئر ہوئی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ دہشت گرد کاروائی ہوئی, نوید اکرم جو تھا, انڈینز کو پتا تھا کہ وہ انڈین ہے, لیکن ان کو یہ بات کا پتا تھا کہ آسٹریلیا کے اسٹرکچر کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا کاسموپولیٹن ہے. وہاں پہ ان کی جو ایجنسیز ہیں ان کی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہیٹ کرائم نہیں ہونے دینے. تو لہٰذا جب یہ دہشت گرد کاروائی ہوئی تو ان کی پرائیورٹی یہ تھی کہ ہم نے اس کی ایتھنیسٹی آفیشلی ہم نے بتانی نہیں ہے, ورنہ اس ملک باقی رہنے والے جو ہیں ان کے خلاف ہیٹ کرائم شروع ہو جائے گا. اس کا الزام سارا آسٹریلیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز, اس کی رسپانسبلٹی آئے گی کہ وہ اس کو روکیں. سو انڈیا نے کہا کہ وہ ونڈو ہے جس میں وہ چھپائیں گے نام, ہم اتنا پروپیگنڈا کر دیں کہ پاکستان کا نام 10-15-20 دن کے بعد پتہ بھی چل جائے انڈین ہے تو سٹوری ڈیڈ ہو چکی ہوگی اور ہم ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج لے چکے ہوں گے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کولیگ ہی سامنے آ جائے گا اور وہ آ کے انکشاف کر دے گا کہ یہ انڈین نیشنل ہے. اچھا, اب تو ایک چیز یہ ہے نا کہ اب تو تصدیق بھی ہو چکی ہے, اور پھر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب وہ پہلی دفعہ گیا تھا اس کے بعد سے ایک کی ایک ٹریول ہسٹری بھی آپ کی بنتی ہے. اگر اس کے پاس آسٹریلوی پاسپورٹ بھی تھا, کیونکہ وہ آسٹریلوی نیشنل ہیں باپ بیٹا, بیٹے کی تو پیدائش ہی وہیں پہ ہوئی ہے, تو یہ ٹریول ہسٹری نکالنا یا یہ پتا چلانا کہ اس نے کتنی دفعہ انڈیا کا ٹریول کیا, 6 دفعہ وہ بھارت جا چکا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق, تو یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہونا چاہیے تھا اگر گورنمنٹ لیول پہ اس کی تصدیق نہ بھی ہوتی تو. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں 2022 میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 کے بعد نہیں گیا, آئی ایم شیور 2022 کے بعد بھی وہ انڈیا گیا. یہ اب سے 11 سال پہلے اشاق بھائی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. نیپالیز انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا اپنی ویب سائٹ کے اوپر, اپنی مطلب ان آفیشیل کی ویب سائٹ ہوتی ہے. انجلی شرما خاتون تھی جنہوں نے یہ سٹوری بریک کی. سٹوری یہ تھی کہ جو سیریا کے ایمبیسڈر تھے ریاض کمال عباس انڈیا میں, اس نے یہ کہا کہ اجت کمار ڈوول جو ہے وہ دھوکے سے میرے سے ساری ڈیٹا بیس لے گیا ہے آئیسس اور داعش کے فائٹرز کی جو سیریا کے اندر. اس کے فوراً بعد اجت کمار ڈوول کے سیریا کے وزٹ شروع ہو گئے. رپورٹ کیا گیا کہ یہ وہاں کے سارے وار لارڈز کے ساتھ مل رہے. پھر رپورٹڈلی اجت کمار ڈوول کی کندھار کے اندر آئیسس, داعش اور ٹی ٹی پی کی فیکشنز کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس نے میڈیٹ کیا کہ پاکستان کے خلاف ہم ان دونوں کو استعمال کریں گے. سو یہ وقت جو اسٹیبلش چیز ہوئی ہے, یہ جو دہشت گرد حملہ ہے اس میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ آسٹریلین اتھارٹیز نے اب سے چند مہینے پہلے یہ جو دہشت گرد تھا اس کے لنکس آئیڈینٹیفائی کیے تھے آئیسس داعش کے ساتھ. اچھا, اور کہا تھا کہ وہ لنکس اتنے وہ ان کے لنکس اسٹیبلشڈ ہیں لیکن اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹین کر سکے, اس وجہ سے ہم نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا. سو اب یہ جو سارا کھرا نکلا ہے کہ انڈیا کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو پہلے ہی پتا تھا حملہ کیسے ہو رہا ہے, پھر ان کے جو ٹرپس ہیں یہاں کے. دوسری امپورٹنٹ بات, فلپینز کے اندر چائنیز انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹس آن ریکارڈ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس موجود ہے کہ ابو سیاف جو آئیسس داعش کا گروپ ہے اور موتے گروپ, ان دونوں کو انڈیا اسپانسر کر رہا ہے. سو انڈیا کے بیسیکلی فلپینز کے اندر آئیسس کا جو نیٹ ورک اسٹیبلش کیا ہے وہ اجت کمار ڈوول ہے, اور یہ اٹیک ساری جو انفارمیشن اور سارا فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی دیٹ واز تھرو فلپینز. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر اب یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, واٹ رول اور میڈیا نیڈس ٹو پلے, گورنمنٹ کو اس سلسلے میں سفارتی سطح پر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان کا ایک نیریٹو ہے اور اجیت ڈوول کی تو ظاہر ہے کہ انوالومنٹ ان چیزوں میں سب کے سامنے ہی ہے اور وہ کھل کے اس کا اعتراف بھی کرتا رہے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں, ہمیں اپنی جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس کو کنسولیڈیٹ کر کے فوکس اس بات پہ کرنا چاہیے کہ وہ جو اس وقت یہ ساری ریسرچز سامنے آئی تھی, اسٹوری سامنے آئی تھی, بھارت کا سب سے پہلے وی ہیو ٹو اسٹیبلش یہ جو کنیکشن ہے آئیسس داعش کے ساتھ, یہ ہر زبان زد عام ہونا چاہیے. پوری دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ داعش اور آئیسس کا جو سب سے بڑا سپورٹر ہے وہ بھارت ہے. It's not about the religion, it's about money. It's about money, it's about geopolitical designs, it's about interest. بھارت کا, اجت کمار ڈوول کا, مودی کا یہ قائم ہی اپنے وجود میں ہی بھارت میں اس وجہ سے ہیں کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں. آج یہ دہشت گردی بند کر دیں, آج پاکستان میں دہشت گردی بند کر دیں, آج بنگلہ دیش میں دہشت گردی بند کر دیں, کل مودی کو ووٹ کون دے گا؟ اس کا کٹ کو ووٹ نہیں دے گا. سو دا ورلڈ نیڈس ٹو نو کہ 1.25 بلین کی پاپولیشن ہے, نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے, جہاں سے بیٹھ کے دنیا کا سب سے بڑا مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کا نیٹ ورک چل رہا ہے, جو کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی ٹیرر فیکٹری ہے. بات یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے پاکستان میں دہشت گردی یہ لوگ کر رہے ہیں,
لیکن اب کیونکہ ویسٹ میں دہشت گردی شروع ہوئی ہے، کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر مرا ہے، امریکہ میں اس پہ گرونت سنگھ پنو پہ اٹیک ہوا، انگلینڈ میں اوتار سنگھ کھانڈا کو مارا، آسٹریلیا کے اندر سکھوں کو ٹارگٹ کیا، جب ویسٹ میں حملے شروع ہوئے ہیں تو اب ویسٹ انڈیا کو دیکھنا شروع کر رہے ہیں. دس از این اپرچونٹی فار پاکستان کہ ہم جس چیز پہ پچھلے 70 سال سے کام کر رہے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے بھارت ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ایک دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ ہے اور اس نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیمیں بنائی ہیں. وی ہیو دس اپرچونٹی تھرو انفارمیشن وارفیئر وی کین پریزنٹ اٹ ٹو دی ورلڈ. اچھا، اور ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا واز دا ون، جسٹن ٹروڈو نے آ کے ایک سٹانس لیا تھا، اس کے اوپر بڑا کولڈ شولڈر بھی انڈیا کی جانب سے دیا گیا تھا، لیکن ہی اسٹوڈ فرم. یہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر کوئی ایسے ہوں عناصر جو کہ کاروائی کر رہے ہیں اور آپ کو پتا نہ ہو، لیکن یہاں پر تو پتا ہے کہ دے آر انوالوڈ ٹل دا ٹاپ، مطلب سارے کے سارے انوالوڈ ہیں. اس کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا جا سکتا ہے دنیا کے سامنے کہ بھائی ان کی تو پوری اسٹیٹ ہی اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں اب یہ جو ثبوت سارے سامنے آ رہے ہیں، ان ثبوتوں اچھی پیکیجنگ کے سامنے آپ نے دنیا میں اس وقت انفارمیشن ڈومین کے اندر ویکیوم ہے. انفارمیشن ڈومین میں ایک ڈیپتھ اور تھرسٹ موجود ہے جاننے کے لیے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ چھوٹی سی جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے یہ رہے گی 48 to 72 آورس. اس میں پوری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ اسٹیٹ لنکڈ ہے. پوری دنیا کو یہ بات جتنے انٹرنیشنل ریلیشنز کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم کے اندر کسی اسٹیبلشڈ انٹیلیجنس ایجنسی کی سپورٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتی. تو پوری دنیا میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا کہیں نہ کہیں آپ کو جو میجر تنظیمیں ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر ایکٹیو ہیں وہ ساری دہشت گرد تنظیموں کو را بیک کر رہی ہے. So this is what the world is. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ احمد حسن عربی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے پروگرام کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. ناظرین اکرام، دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا اس نے پورے آسٹریلیا کو سوگوار کر دیا، لیکن اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے. بھارتی ریاستی مشینری اس میں انوالوڈ ہے. جو یہاں پر کارروائی کرنے والے تھے وہ بھارتی شہری تھے اور بھارت اس ونڈو سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے جب تک آسٹریلوی حکومت ان کی شناخت ظاہر نہیں کرتی ہم پیٹ کے اس کو میڈیا پر اور ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دہشت گرد پاکستانی تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ ثابت نہیں ہوا. تو یہ معاملہ حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، پاکستان کے میڈیا کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو اس بابت حقیقت سے آشکار کیا جا سکے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.